जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा जय्यद आलिम दीन जिसका सिलसिला नसब बराह रास्त गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता हो, जिसने अरबी और फारसी पर मुकम्मल दस्तरस हासिल की हो और जिसके इल्म का चर्चा पूरे उसूर में हो। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि इस सैयद ज़ादे ने अपने तमाम इल्म और नसब पर खाक डाल दी? ऐसी कौन सी तरफ थी जिसने उसे एक आराए ज़ात के मुर्शिद के कदमों में ला खड़ा किया? और फिर दुनिया ने वो हैरान कुन मंजर भी देखा कि वही जय्यद आलिम औरतों का लिबास पहनकर पाँव में घंघरू बांधकर अपने मुर्शिद को मनाने के लिए सरे आम नाचने लगा। क्या ये कोई जुनून था या इश्क हकीकी की कोई ऐसी मंजिल जिससे दुनिया बेखबर है? आज की इस वीडियो में हम बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह की वो मुकम्मल और सच्ची जिंदगी बयान करेंगे जो उनकी शायरी से कहीं ज्यादा पुरसरार, दर्दनाक और सबक आमोज है। उनके बचपन से लेकर उनके विसाल तक के इस सफर को जानने के लिए आप देख रहे हैं सूफीज़म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी। हमारे साथ रहिए। हजरत बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह 1061 हिजरी ईस्वी में बामकाम ऊच गीलानिया में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का इसमें गिरामी हजरत सैयद सखी शाह मोहम्मद था। हजरत बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 14 वास्तों से गौसे आजम हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिल जाता है। आपके आबाओ अजदाद में सबसे पहले हजरत शेख बंदगी मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह 1887 में हिंदुस्तान तशरीफ लाए और ऊच में आकर आबाद हो गए थे। हजरत सैयद सखी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बुनियादी तौर पर एक आलिम थे। यकायक वक्त ने करवट ली और हजरत सैयद सखी शाह मोहम्मद की इक्तिसादी हालात बहुत खराब हो गए। आपने अपने मवेशी और घर बेचकर किसी दूसरे इलाके का रुख किया। ये मुख्तसर सा खानदान जिसमें सखी शाह मोहम्मद, अहलिया और बच्चा अब्दुल्ला शामिल था, करिया बस्ती घूमता रहा। आखिर शाह साहब को मलकवाल का इलाका पसंद आया और आप यहीं सुकूनत पजीर हो गए। मलकवाल के लोग सुलह पसंद और मुतवाज़े थे, इसलिए सैयद सखी शाह मोहम्मद ने मस्जिद की इमामत कबूल कर ली। साथ ही छोटा सा एक मदरसा कायम करके दीनी तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया। ऊच गिलानिया के मुकाबले में यहाँ हालात कदरे बेहतर थे, जिसके नतीजे में सखी शाह साहब को कल्बी सुकून भी मुयस्सर आया और आपके इल्मी जौहर भी खुलने लगे। आपके दर्स में चंद अफराद शामिल होते, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कुर्ब व जवार के और भी लोग उसमें शरीक होने लगे। आपके कायम किए हुए मकतब में आपके फर्जंद सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ हजरत बाबा बुल्हे शाह भी वहाँ पढ़ते थे। हजरत सैयद सखी शाह मोहम्मद ने बेटे की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी। कुछ दिन तक उसे अपने मकतब में पढ़ाया, मगर उसे नाकाफी समझकर हजरत बाबा बुल्हे शाह को कुसूर भेज दिया। कुसूर उन दिनों पठानों का घर था और उसके साथ ही साथ इस्लामी उलूम का मरकज भी था। जामे मस्जिद के खतीब हाफिज गुलाम मुर्तजा के फजलो कमाल की हर तरफ धूम थी। हजरत बाबा बुल्हे शाह बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ मुरव्वजा उलूम की तहसील में मशगूल हो गए। यहाँ आपने अरबी और फारसी पर दस्तरस हासिल की। फिर एक दिन वो भी आया कि जब हजरत बाबा बुल्हे शाह को उस्ताद गिरामी की बारगाह से तकमीले इल्म की सनद हासिल हो गई। हजरत बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम ख्वाजा हाफिज गुलाम मुर्तजा कुसूरी एक जय्यद आलिम फाजिल थे। ये भी बयान किया जाता है कि किताब हीर के मुसन्निफ हजरत सैयद वारिस शाह ने भी इसी उस्ताद से तालीम हासिल की थी। गोया हजरत बाबा बुल्हे शाह और हजरत वारिस शाह एक ही उस्ताद के होनहार शागिर्द थे। दोनों सफीना इल्म के मुसाफिर थे, लेकिन उनकी मंजिलें जुदा जुदा थीं। उन फाजिल उस्ताद ने अपने शागिर्दों को फारिग करने के बाद भी हमेशा याद रखा। जैसा कि एक मौके पर वो खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 2 शागिर्द बड़े अजीब मिले हैं। एक बुल्हे शाह जिसने इल्म हासिल करके सारंगी पकड़ ली, और दूसरा वारिस शाह जो आलिम बनकर ही रांझा के गीत गाने लगा। बहरहाल आपने तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन दरसी तालीम हजरत बाबा बुल्हे शाह को मुतमईन न कर सकी। आपकी निगाह बसीरत हकीकत की मुतलाशी थी और आप किसी मुर्शिद कामिल का दामन थामना चाहते थे जो तौहीद की मै से उन्हें सरशार कर देता। उस
زمانے میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز تھے۔ آپ پہلے قصور میں اشاعت اسلام میں مصروف رہے اور عوام کو نیک کاموں کی تلقین و ہدایت کرتے رہے۔ پھر لاہور تشریف لائے اور بقیہ زندگی یہیں پر گزاری۔ بابا بلہے شاہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کی بیعت کرنے کے لیے لاہور روانہ ہوئے۔ جب آپ لاہور پہنچے تو اس وقت حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ اونچی مسجد میں پیش امام تھے۔ یہ مسجد بھاٹی دروازہ میں واقع تھی۔ اس زمانے میں شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ کا کچھ اس طرح سے معمول تھا کہ آپ باقاعدہ 5 وقت کی نمازوں کی امامت کراتے، ظہر اور عصر کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ یہ درس عمومی نوعیت کا ہوتا تھا، مثلاً غسل اور وضو کے طریقے، آداب نماز کے ظاہری ارکان اور دیگر پند و نصائح وغیرہ۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کے سامنے کبھی تصوف کے اسرار و رموز پر گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی آپ نے عام ذہنی سطح والے مسلمانوں کو سخت ریاضت اور مجاہدات کی تلقین فرمائی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نماز کی امامت کرنے اور مختصر درس دینے کے بعد اپنی خانقاہ میں تشریف لے جاتے۔ وہاں اہل علم بھی موجود ہوتے اور اہل طلب بھی۔ خانقاہ میں آپ کا انداز درس بالکل بدل جاتا۔ شریعت و طریقت کے موضوع پر عالمانہ بحث کرتے اور مریدوں کی روحانی تربیت کی جاتی۔ بیعت کے سلسلے میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص انداز تھا۔ جب بھی کوئی شخص مرید ہونے کے لیے خانقاہ میں حاضر ہوتا تو آپ پہلے اسے کھلے الفاظ میں تاکید کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ طریقت ایک خار ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا کہ لوگ اپنے پاؤں زخمی کر لیں اور پھر درماندہ ہو کر آدھے راستے سے یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں کہ عنایت کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے تو ہمیں مروا دیا اور ہمارا بہت سا قیمتی وقت بھی برباد کر دیا۔ پھر اہل مجلس کو مخاطب کر کے نہایت رقت آمیز لہجے میں فرماتے کہ واقعی وہ لوگ سچ کہتے ہیں، عنایت تو خود کسی عنایت کا محتاج ہے، وہ تو بس بے حکم خدا تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے اور تمہاری کامیابیوں کے لیے دعا کر دیتا ہے کہ حق تعالی تمہیں تمہاری محنت و کوشش کے ثمرات عطا کرے اور تم پر اس دشوار سفر کو آسان تر کر دے۔ اکثر لوگ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کی یہ بھسر انگیز تقریر سن کر واپس چلے جاتے، مگر کچھ طالبان معرفت بضد رہتے کہ انہیں حلقہ ارادت میں شامل کر لیا جائے۔ ایسے افراد کے لیے حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ کچھ کڑی شرائط پیش کر کے کہتے کہ اگر وہ لوگ ان شرائط کو پورا کر دیں تو حضرت شاہ صاحب انہیں اپنا مرید بنا لیتے۔ جب حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے حسب دستور ان کے سامنے بھی شرائط پیش کر دیں۔ 500 روپے کے طلائی کنگن، 500 روپے نقد، ایک عربی النسل گھوڑا اور ایک زرنگار پوشاک جس کی قیمت 500 سے کم نہ ہو میری خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرو، پھر تمہیں بیعت سے سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کی پیش کردہ شرائط سن کر حضرت بابا بلہے شاہ حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ شیخ، ان ساری چیزوں کا حصول میری استطاعت سے باہر ہے، میں تو ایک غریب شخص ہوں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں تو غیب سے روزینہ بھی ملتی ہے۔ حضرت بابا بلہے شاہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر حیران رہ گئے۔ غیب سے روزینہ ملنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ کے جد امجد حضرت سید عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ فرزند، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے روزینہ 10 روپے مقرر کر دیا ہے، اب تم فکر معاش سے بے نیاز ہو کر کامل مرشد کی تلاش کرو۔ پھر یہ غیب سے مقرر کردہ روزینہ ہر ماہ کی ایک مقررہ تاریخ کو نماز کے مصلے کے نیچے سے حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ کو مل جاتا تھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے اسی روزینے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بابا بلہے شاہ نے کہا کہ یا شیخ، مجھے 10 روپے روزینہ ملتا ہے، اگر میں ساری رقم بھی جوڑتا رہوں تو 4 سال
میں آپ کی صرف ایک شرط پوری ہوگی، یعنی 500 روپے نقد۔ باقی شرائط کی تکمیل کے لیے اگر دن رات محنت اور مزدوری کروں تو 10-15 سال بیت جائیں گے۔ تو پھر ایسے کرو کہ کسی اور مرشد کا آستانہ ڈھونڈ لو۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا، یہاں بہت سے صوفی ایسے ہیں جو تمہیں بغیر کسی شرط کے اپنا مرید بنا لیں گے، مگر میری خانقاہ کا یہی دستور ہے، میں اپنی شرائط کی تکمیل کے بغیر کسی شخص کو بیعت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ اپنی حجرہ خاص میں تشریف لے گئے۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت دیر تک تنہا اداس بیٹھے رہے۔ پھر آپ خانقاہ سے اٹھ کر چلے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ سے زیادہ شکستہ اور محروم انسان اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آخر اسی ذہنی کشمکش اور اذیت میں کئی روز بیت گئے اور پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنے ہی خیالات میں غرق تھے کہ یکایک آپ کو ایک پرجلال آواز سنائی دی کہ لڑکے میری بات سنو۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ گھبرا کر اٹھے۔ سامنے عربی النسل گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ بے دلی کے ساتھ اٹھے اور نقاب پوش سوار کے پاس جا کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، نقاب پوش نے حضرت بابا بلہے شاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور دریا میں غسل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میری چیزوں کی حفاظت کرو۔ اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بابا بلہے شاہ نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے اور اسی کے حکم سے دریا بہہ رہا ہے، یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں جس کا جی چاہے پانی پیے اور جس کا جی چاہے اس میں نہائے۔ نقاب پوش کو حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ کی بات بہت پسند آئی۔ لڑکے میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس قیمتی پوشاک کو پہن کر غسل نہیں کر سکتا، گھوڑے کے فرار ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے، اگر تم میری ان چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کرو تو میں دریا میں نہا لوں۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ نقاب پوش سوار نے اپنی پوشاک کی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور حضرت بابا بلہے شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس میں 500 روپے ہیں۔ اس کے بعد نقاب پوش نے اپنی لمبی قبا کی آستینیں چڑھا کر سونے کے کنگن بھی اتارے اور انہیں بھی حضرت بابا بلہے شاہ کے سپرد کر دیا۔ آخر میں اپنی قیمتی پوشاک اتاری اور تہبند پہنے ہوئے دریا میں اتر گیا۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ نے غور سے ان چاروں چیزوں کو دیکھا، 500 روپے، سونے کے کنگن، قیمتی پوشاک اور عرب النسل گھوڑا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے مرید بنانے کے لیے بھی یہی 4 شرائط تو پیش کی تھیں۔ حضرت بابا بلہے شاہ نے سوچا اور بڑے حسرت آمیز لہجے میں کہا کہ کاش یہ تمام اشیاء مجھے میسر ہوتی تو آج میں دشت تنہائی میں اکیلا نہ بھٹکتا اور مجھے حضرت شاہ عنایت قادری کی رفاقت میسر آتی۔ یہ کہہ کر حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ نے نقاب پوش اجنبی کی طرف دیکھا جو نہایت اطمینان سے نہا رہا تھا۔ اچانک اس شخص نے غوطہ لگایا۔ حضرت بابا بلہے شاہ کا خیال تھا کہ وہ ایک ماہر تیراک ہے، غوطہ لگانے کے کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سطح آب پر ابھرے گا، مگر جب کئی منٹ گزر گئے تو حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ کو تشویش ہوئی۔ پانی کی سطح پرسکون تھی اور زیر آب کسی ہلچل کا امکان نہیں تھا۔ پھر کچھ اور وقت گزر گیا لیکن نقاب پوش سوار نمودار نہیں ہوا۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ کا اضطراب بڑھنے لگا۔ آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور دریائے راوی کے کنارے کنارے اجنبی شخص کی تلاش میں دور تک چلے گئے، پھر اسی مقام پر لوٹ آئے جہاں اجنبی شخص دریا میں اترا تھا۔ ظہر سے عصر تک حضرت بابا بلہے شاہ پر یہی اضطرابی کیفیت طاری رہی۔ آخر آپ کو یقین ہو گیا کہ دریا کی لہروں نے اس نقاب پوش کو آغوش لحد میں پہنچا دیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر میں ان چیزوں کا کیا کروں؟ حضرت بابا بلہے شاہ نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک عجیب خیال آپ کے ذہن میں ابھرا کہ ممکن ہے قدرت نے اسی طرح میری مشکل کشائی کی ہو اور
وہ شخص مجھے یہ چیزیں فراہم کرنے ہی کے لیے آیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر جیسے ہی آپ لاہور شہر میں داخل ہوئے، کچھ لوگ تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ نیچے اترو۔ ایک شخص نے تو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیوں بھائی؟ حضرت بابا بلھے شاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ کون ہو جو مجھے اس طرح حکم دے رہے ہو؟ ہم حضرت شاہ عنایت قادری کے خادم ہیں۔ کئی لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یہ گھوڑا ہمارے شیخ کا ہے جسے تم چرا کر بھاگ رہے تھے۔ حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آئے اور سخت لہجے میں ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، مجھے یہ گھوڑا دریائے راوی کے کنارے ملا تھا۔ یہ ساری باتیں شیخ کے سامنے بیان کرنا۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے خدمتگاروں نے حضرت بابا بلھے شاہ کی ایک نہیں سنی اور آپ کو گھیرے میں لے کر خانقاہ پہنچے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدمتگاروں کو بیان کردہ پورا واقعہ سنا اور ایک خادم کو حکم دیا کہ گھوڑے کو اس جگہ باندھ دو اور تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ حضرت بابا بلھے شاہ کو لے کر اپنے حجرہ خاص میں پہنچے اور کہنے لگے کہ فرزند بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ نے 500 روپے کی تھیلی، سونے کے کنگن اور غرق ہو جانے والے نقاب پوش اجنبی کی پوشاک سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یہ تینوں چیزیں بھی اس شخص کی امانت ہیں۔ میں یہ ساری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا کہ خدمتگاروں نے چور سمجھ کر مجھے پکڑ لیا۔ تم چور کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے ایک مخصوص تبسم کے ساتھ فرمایا کہ تم تو طالب حق ہو، اللہ اس شخص کی مغفرت فرمائے۔ حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اجنبی نقاب پوش کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ اس طرح غیب سے میری مدد کی گئی ہے تاکہ میں آپ کی شرائط کی تکمیل کر کے حلقہ ارادت میں شامل ہو سکوں۔ ہم بھی اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں فرمایا، ابھی حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ انتہائی وارفتگی کی حالت میں نشست سے اٹھے اور آگے بڑھ کر حضرت شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ انسان اپنا چہرہ نقاب میں چھپا سکتا ہے مگر ایک مخصوص ساخت اور رنگ کی وجہ سے اپنی آنکھیں نہیں چھپا سکتا۔ حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نقاب پوش کی آنکھیں پہچان لی تھیں اور وہ آنکھیں حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کی تھیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا بلھے شاہ کو اٹھ کر گلے لگایا اور نہایت مشفقانہ لہجے میں فرمایا کہ سید عبداللہ، جب تم ہمارے ہو چکے ہو تو ہم تمہیں اس طرح کیسے چھوڑ دیتے؟ پیر وہی ہے جو اپنے مرید کے ہر حال پر نظر رکھے، ایک بار کسی کا ہاتھ پکڑے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا نہ دے۔ حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت دیر تک حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے روتے رہے۔ کیا عنایت ہے کہ خود ہی شرائط عائد کی اور جب کسی کو مجبور پایا تو خود ہی ساری شرائط پوری کر دے۔ کیا انداز عنایت ہے اور کیا شان کرم ہے۔ حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنے کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سخت ریاضت کی تلقین فرمائی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے جان باز مرید سے فرمایا کہ سید عبداللہ، اپنے نفس کی طاقت کو آزماؤ، کبھی بھوک سے اور کبھی پیاس سے، کبھی تیز دھوپ سے اور کبھی سخت سردی سے۔ ایثار، صبر، قناعت اور توکل تصوف کی عمارت کے 4 ستون ہیں۔ اگر ایک ستون بھی کمزور رہ جائے تو عمارت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے یا پھر وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ پیر و مرشد کی دعاؤں اور ہدایت کے سائے میں حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ جھنگ تشریف لائے اور دریائے چناب کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ آپ کا خیمہ ایک شکستہ جھونپڑی تھی جسے بانسوں، چٹائیوں اور ٹاٹوں کے سہارے کھڑا کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت بابا بلھے شاہ رحمت اللہ علیہ کئی سال تک دریائے چناب کے کنارے سخت ریاضتوں میں مشغول رہے۔ گرم ہوا کے تھپیڑے
سیلاب، ژالہ باری، غرض آپ موسم کی ہر سختی کو مسکرا کر برداشت کرتے رہے۔ سیاہ آندھیاں آپ کے نشیمن یعنی اس خیمے کو مسمار کر دیتی، مگر آپ تنکا تنکا جمع کر کے دوبارہ اپنا آشیانہ بناتے، جنگلی پھلوں پر گزارا کرتے، پھر جب پھلوں کا موسم گزر جاتا تو کئی دن تک درختوں کے پتے کھا کر شکم کی آگ کو بجھاتے۔ پھر ایک روز ایک کسان مکی کی روٹی اور ساگ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اسے سامان غیب سمجھ کر کھا لیا۔ سخت ریاضتوں اور موسم کی سختیوں نے حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ کو جلا ڈالا اور آپ کا سرخ و سفید رنگ سیاہی مائل ہو گیا۔ حضرت بابا بلہے شاہ تنہائی کی زندگی کے عادی نہیں تھے، اس لیے آغاز سفر میں پیر و مرشد، والدین، بہنوں اور بھائیوں کی بہت یاد آتی۔ کبھی کبھی شدت کرب سے بے قرار ہو کر لاہور کی طرف رخ کرتے اور غائبانہ طور پر حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ سے درخواست گزار ہوتے کہ سیدی مجھے سب کچھ گوارا ہے مگر آپ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، دل مبتلا درد ہے اور نظر تشنا، اگر اجازت ہو تو قدم بوس ہو کر اپنے درد کا درما کر لوں اور آنکھوں کی پیاس بجھا لوں۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ جب بھی فریاد کرتے اسی روز حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لا کر فرماتے کہ سید عبداللہ یاد رکھو، سختی کے بعد آسانی اور فراق کے بعد وصال ہے۔ ابھی تم نے سختیاں کہاں برداشت کی ہیں کہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہو، اور ابھی تم آتش فراق میں کب جلے ہو کہ راحت وصال مانگ رہے ہو۔ پہلے خاک تو ہو جاؤ، پھر کوچہ یار کی آرزو کرنا۔ عالم خواب میں پیر و مرشد کی ہدایت پا کر حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ اداس ہو جاتے، مگر پھر یہ احساس آپ کو لذت سے سرشار کر دیتا کہ شیخ میرے حال سے بے خبر نہیں ہے۔ الغرض شب و روز جدائی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت بابا بلہے شاہ دریائے چناب کے کنارے کتنے سال رہے، بس اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی ان شدید ترین ریاضتوں کا زمانہ 2 سے 3 سالوں پر محیط ہوگا۔ اکثر صوفیاء کرام کی حیات مبارکہ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برگزیدہ ہستیوں نے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے چلہ کشی ضرور کی ہے، اور چلہ کشی کی مدت 40 دن سے لے کر 1 سال بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک چلے کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا چلہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ چناب کے کنارے بیٹھے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے۔ اسی دوران میں کئی کسان اور مزدور حضرت بابا بلہے شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کی دعاؤں سے ہمارے کھیت پہلے سے زیادہ اناج اگاتے ہیں اور ہماری مزدوریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابتدا میں حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ کے افطار و سحر کے لیے روکھی سوکھی غذا لے کر آتے تھے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ اپنا مخصوص وظیفہ پڑھتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے سو گئے۔ جیسے ان پر نیند طاری ہوئی، تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے خواب میں دیکھا کہ پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ شیخ کو دیکھ کر حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سید عبداللہ، تم نے اپنے مرشد کو خوش کیا، تم فنا فی الشیخ کی منزل تک آ پہنچے ہو، پھر فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فنا فی اللہ۔ حق تعالی تم پر ساری منزلیں آسان فرمائے۔ ایک مرید کو اپنے مرشد سے اتنا ہی خوش عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ دریائے چناب کے کنارے کم سے کم 5-6 سال تک مقیم رہے۔ غالباً یہ وہی زمانہ ہے جب آپ کے سینے میں عشق کی دبی دبی چنگاریاں سلگتی رہیں۔ پھر ان چنگاریوں نے اپنے اظہار کا راستہ تلاش کر لیا۔ ایک عارف اور سالک کے اظہار عشق کے 2 ہی راستے ہیں، پہلے وہ اپنے خالق کی حمد بیان کرے اور پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک، جس کی ذات پاک پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ نے نعت مبارک سے اپنی عشقیہ شاعری کا آغاز کیا اور بلہے شاہ تخلص اختیار کیا۔ میرے اس تخلص کو شہرت دوام حاصل ہوئی اور تاریخ دانوں کے سوا کسی کو یاد نہیں رہا کہ حضرت بابا بلہے شاہ رحمت اللہ علیہ دراصل سید عبداللہ قادری ہیں۔ اکثر تذکرہ نویسوں نے
ایک ہی بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو اپنے آپ سے دور رکھنے میں حضرت شاہ عنایت قادری کا ایک ہی مقصد پوشیدہ تھا کہ معرفت کی منزل کا مسافر جب قریبی رشتہ داروں اور وابستگیوں سے دور رہے گا تو موسم تنہائی اسے رلائے گا، پھر یہ آنسو سینے میں دبی ہوئی عشق کی آگ کو مزید بھڑکائیں گے۔ پھر جب آتش فراق میں اس قدر تیزی آ گئی تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید صادق کو لاہور حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا جب حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے تو اس قدر وارفتہ ہو گئے کہ کوئی ہوش ہی نہیں رہا، اتنا روئے کہ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ بار بار پیر و مرشد سے ایک ہی شکایت کرتے تھے کہ سیدی مجھے آتش فراق میں کیوں جلایا گیا اور ان لوگوں کو دیدار سے کیوں شرف یاب کیا گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو اس وقت پیر و مرشد کی خدمت میں مصروف تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ حضرت سید عبداللہ یعنی بابا بلے شاہ کی تالیف قلب کے لیے فرماتے کہ سید عبداللہ ان میں سے بہت سے قریب رہ کر بھی دور ہیں اور تم دور رہ کر بھی بہت قریب ہو۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے اپنا دست کرم حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ سید عبداللہ آتش فراق میں اس لیے جلائے جا رہے ہو کہ تم ایک دن اکسیر بن جاؤ گے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وارفتہ ہو کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے کہ سیدی مجھے آتش عشق میں جلا کر راکھ کر دینا، مگر اب اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، جس میں فانی کی انتہا یہ ہے کہ ایک دن خاک ہو جائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی التجا سن کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے نہایت جذب و شوق کے لہجے میں فرمایا کہ عبداللہ حق تعالیٰ نے چاہا تو دونوں جہاں میں تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ پیر و مرشد کا فرمان مبارک سن کر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو قرار آ گیا۔ قیام لاہور کے دوران ہی ایک دن حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ وہاں بہت سے زائرین اور طالبان شوق جمع تھے، ان میں سے کچھ درویش بھی شامل تھے۔ ایک درویش نے بڑے سوز اور خوش الحانی کے ساتھ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی شہرائے آفاق نوتیہ ربائی پڑھی۔ بلغ العلا بکمالہا کشف الدجائی بجمالہا حسنت جمیع خصالہا صلو علیہ وآلہا۔ پھر ایک درویش نے ہندی اور پوربی زبان کی یہ خوبصورت ترین نعت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ متھرا کا باسی من موہن محبوب ایک عام میں عرش پر پہنچ گیا، اے سکھی اب میں تجھ سے کیا کہوں کہ کون و مکان میں کیسی دھوم مچی تھی، جب اس موہن کے مک سے پردہ ہٹا تو زمین و آسمان اور فرشتے سب کے سب اس امی لقب کی شان میں بول اٹھے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اس نعت مبارک نے حاضرین پر عجیب سی کیفیت طاری کر دی اور حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وجد میں آ گئے۔ آپ نے بھی وہاں اپنی ایک معروف نعت پڑھی۔ حضرت بابا بلے شاہ کی نعت مبارک نے اہل محفل کو رلا دیا اور خود آپ کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے بغیر آپ کی زندگی بیکار ہے۔ پھر اسی حالت میں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے اٹھے اور اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت شیخ نے بے قرار ہو کر فرمایا کہ عبداللہ کیا بات ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ نے روتے ہوئے عرض کیا کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں تڑپتا ہوں۔ آج حضرت گنج بخش کے مزار مبارک کے احاطے میں درویشوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا تو اپنی محرومی کا خیال آ گیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید صادق کے جذبہ عشق کا اندازہ کر لیا تھا اور حضرت بابا بلے شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سید عبداللہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب 3 دن بعد ملے گا، انتظار کرنا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا اور آخر
تیسرا دن بھی گزر گیا اور رات آ گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے نماز عشق ادا کی اور وظائف میں مشغول ہو گئے۔ پھر اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یکایک حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے خود کو ایک ایسی نورانی مجلس میں موجود پایا جس کے در و بام پر انسانی آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ آپ حیرت زدہ تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کس کی مجلس ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یکایک پوری مجلس ایک خوشبو خاص سے معطر ہو گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سنبھل گئے۔ پھر نور کا ایک ہیولا نمودار ہوا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے یہ تو اندازہ کر لیا تھا کہ ہیولے میں کوئی انسانی پیکر موجود ہے، مگر نور کی زیادتی کے سبب خود و خال نمایاں نہیں تھے۔ سید عبداللہ نورانی پیکر سے آواز ابھری جو انتہائی شیرینی اور حلاوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ نے گھبرا کر نورانی پیکر کی طرف دیکھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش میں آئے مگر نورانی پیکر وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک بار پھر حضرت بابا بلے شاہ پر حیرت کا غلبہ ہو گیا۔ یکایک ایک گوشے سے آواز ابھری کہ مبارک ہو، تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اسی آواز کے ساتھ ہی حضرت بابا بلے شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ فرتے مسرت سے بےتاب ہو کر خانقاہ سے نکلے اور پیر و مرشد کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نماز تہجد سے فارغ ہو کر مراقبے میں مشغول تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ جوش جذبات سے سرشار تھے، مگر حضرت شیخ کے استغراق میں خلل ڈالنے کی گستاخی کے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے۔ مجبوراً دستے بستہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھول کر آپ کی طرف دیکھا۔ حضرت بابا بلے شاہ انتہائی وجد کے عالم میں آگے بڑھے اور پیر و مرشد کے ہاتھ کو چوم لیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنا شفیق و مہربان ہاتھ حضرت بابا بلے شاہ کے پر دراز کر دیا اور نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا کہ سید عبداللہ، حق تعالیٰ نے اس عاجز کی لاج رکھی اور تمہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت لازوال سے سرفراز فرمایا۔ تم ایک ہی رات میں مفلس سے امیر ہو گئے ہو اور اب اس سرمایہ کی حفاظت کرنا۔ اس واقعے کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کا حکم ہوا کہ پینڈو کے واپس جاؤ۔ اس شہر میں حضرت بابا بلے شاہ نے اپنا بچپن گزارا تھا اور یہیں آپ کے والدین اور بہنیں مقیم تھیں۔ ماں باپ نے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے کامیاب و کامران بیٹے کو دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کئی بہنوں کے اکیلے بھائی تھے۔ موقع ملتے ہی تمام بہنوں نے والدین کو مشورہ دیا کہ حضرت بابا بلے شاہ کی شادی کر دی جائے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ نتیجتاً ایک دن آپ کے والد محترم سید سخی شاہ محمد نے اپنی خواہش کا اظہار بیٹے سے کر دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ ابا جان، میں ایک کا ہو چکا تو پھر درمیان میں کوئی دوسرا کیسے آ سکتا ہے؟ ناظرین، یہاں مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کی والدہ نے ان کی شادی کی اور دلہن ان کے کمرے میں لائی گئی تو انہوں نے جلال میں آپ کر فرمایا تھا، میں تو ایک کا ہو چکا، پھر یہ درمیان میں دوسرا کون ہے جس سے دلہن راکھ کا ڈھیر بن گئی تھی۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ حالت جمال میں تھے مگر ان کا طرز انکار بھی یہی تھا۔ شادی سے انکار کر کے بظاہر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ان دنیاوی رشتوں کی بڑھتی ہوئی زنجیر سے محفوظ ہو چکے تھے۔ والدین، بہنوں، احباب اور دیگر عزیز و اقارب نے آپ سے اب اس موضوع پر گفتگو کرنا بھی چھوڑ دی تھی، مگر کبھی کبھی آپ کو ان باتوں کا شدت سے خیال آتا تو بڑے والہانہ اور پرسوز لہجے میں اپنے ہی یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ بلہے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھرجائیاں آل نبی اولاد علی نو تو لے کالائیاں۔ بلہے کو اس کی بہنیں اور بھابیاں سمجھانے آئیں کہ اے نبی کی آل اور علی علیہ السلام کی اولاد، تو نے یہ بدنامی کیوں مول لے لی؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ عرصہ پینڈو کے بھٹی میں بھی گزارا تھا۔
ایک راجپوت चौधरी पेंडू ने अपने नाम पर गांव पेंडो के भट्टी आबाद किया था और वही शख्स मिन्नत समाजत करके हजरत सखी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ ले आया था। फिर हजरत सखी शाह मोहम्मद ने अपनी शबाना रोज मेहनत से एक मदरसा कायम किया। कुछ अरसे बाद चौधरी पेंडू का इंतकाल हो गया, मगर वो अपने पीछे मदरसे की शक्ल में सदकाए जारिया छोड़ गया। चौधरी पांडू की वफात के बाद उसके बेटे जमीनों के मालिक बन गए, लेकिन उन्हें मजहब और इंसानियत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मगरूर और तकब्बुर का शिकार थे। एक दिन सखी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मुख्तसर सी अलालत के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जुदाई का पहला जख्म खाया। फिर कुछ अरसे बाद वालदा मुहतरमा भी रुखसत हो गईं। फिर आपकी दोनों छोटी बहनें भी इंतकाल कर गईं। अब सिर्फ बड़ी बहन बाकी थी, इस खानदान की वाहिद निशानी। ये हजरत बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए सख्त आजमाइशों का जमाना था। कई बार आपने मुर्शिद की खिदमत में खुतूत इरसाल किए तो जवाब मिला कि अभी पांडोके में तुम्हारी जरूरत है। हजरत बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने और आदो वजाइफ के लिए छोटा सा हुजरा बना लिया था। गांव के चौधरी आपको नए अंदाज से सताते थे, मगर आप एक सूफी थे और अजियतें देने वालों को दुआएं देते। इसी जमाने में सिखों का एक दस्ता पांडोके गांव के करीब खैमाजन हुआ। उनके लश्कर का एक सिख सिपाही छुट्टी लेकर गांव से गुजरा और घोड़े से न उतरने पर मुसलमान नौजवानों से उसका झगड़ा हो गया। हंगामे की आवाज सुनकर हजरत बाबा बुल्हे शाह दौड़ते हुए आए और सिख सिपाही की जान बचाकर उसे गांव की सरहद तक बहिफाजत छोड़ आए। जब आप वापस आ रहे थे तो गांव के जालिम चौधरियों ने आप पर पथराव किया, जिससे आप शदीद जख्मी हो गए। चौधरी का दामाद शेखो आया और उसने आपको बचाया। इस वाक़े के बाद हजरत बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहन को साथ लिया और फरमाया कि अब ये गांव रहने के काबिल नहीं रहा और करीब के गांव दफ्तो हिजरत कर गए। शेखों ने आकर बहुत माफी मांगी, मगर आपने फरमाया जहां आज रौनकें हैं कल वहां वीरानियां होंगी। कुछ दिन बाद इसी सिख सिपाही की फौज ने गांव पर हमला किया, तमाम गांव को आग लगा दी और उन जालिम चौधरियों का नामो निशान मिटा दिया। इस वाक़े के बाद हजरत बाबा बुल्हे शाह का दिल इस इलाके से अचाट हो गया और आप लाहौर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए। मुर्शिद ने आपको कुसूर जाने का हुक्म दिया। कुसूर पहुंचकर आपने शहर से बाहर घास फूस की झोपड़ी में कयाम किया। आपकी रूहानियत का चर्चा आम हुआ और लोग जोक दर जोक आपकी दुआओं से फैज़याब होने लगे। कुसूर के हुक्मरान नवाब रांझे खान की बेवा बहन आपसे मुतासिर हुई और आपके लिए पुख्ता मकानात तामीर करवाए। फिर आप उन मकानात में मुंतकिल हो गए। एक मर्तबा हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद और हकीकी भतीजे मौलवी जहूर मोहम्मद कुसूर तशरीफ लाए और मिलने का पैगाम भेजा। इत्तेफाक से उस दिन आपके उस्ताद मौलाना गुलाम मुर्तजा की साहबजादी की शादी थी और आप ज़ियाफत के कामों में मसरूफ थे। मसरूफियत की वजह से आप रात भर ना जा सके, जिस पर दामाद नाराज होकर वापस लाहौर चले गए और मुर्शिद से जाकर शिकायत कर दी। मुर्शिद हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने नाराज होकर आपकी विलायत सल्ब कर ली। ये जानकर हजरत बाबा बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह तड़प उठे और फौरन लाहौर मुर्शिद की खानकाह पहुंचे, मगर उन्हें अंदर जाने की इजाजत न मिली। आप मायूस होकर गवालियार हजरत मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिर हुए और तवील मुराकबा किया। ख्वाब में बशारत मिली कि मौसीकी और कवाली का सहारा लो। इसके बाद बाबा बुल्हे शाह ने जनाना लिबास पहना, पैरों में घंघरू बांधे और कव्वालों के साथ मुर्शिद की महफिल समा में पहुंच गए। जब आपने गाना शुरू किया तो महफिल पर वज तारी हो गया। तेरे इश्क नचाया करके थिया थिया, छती आवे तबीबा नहीं ते मैं मर गया। ये सुनकर हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तू बुल्हा है? बाबा बुल्हे शाह तड़प कर कदमों से लिपट गए और अर्ज किया, सैयदी मैं बुल्हा नहीं भल्ला हूँ। मुर्शिद ने गले लगा लिया और सारी नाराजगी खत्म हो गई। इस वाक़े के बाद हजरत बाबा बुल्हे शाह मुस्तकिल तौर पर कुसूर तशरीफ ले गए। हजरत शाह इनायत कादरी की वफात उनकी जिंदगी का अजीम सदमा थी। बाबा बुल्हे शाह ने अपनी काफियों में जगह जगह मुर्शिद का नाम लिखा है। बिलाखिर ये आशिक जानबाज 1171 हिजरी में 110 साल की उम्र में
खामोश हो गया। आप कसूर में आसूदा खाक हैं। आज भी आपकी कब्र मुबारक से इश्क व हक की रोशनी फूटती है। उर्स के मौके पर हर रोज कोई ना कोई सौरंगी नवाज मजार पर बैठकर सौरंगी बजाता है, क्योंकि बुल्हे शाह को सौरंगी बेहद पसंद थी। आपके उस्ताद मौलाना गुलाम मुर्तजा फरमाया करते थे कि मुझे 2 शागिर्द ऐसे मिले हैं, एक बुल्हे शाह जिसने इल्म हासिल करके सौरंगी पकड़ ली, और दूसरा सैयद वारिस शाह जिसने हीर रांझा लिखी और उसे गाना शुरू कर दिया। तो सामीन मोहतरम, ये थी दास्तान उस आशिक सादिक की जिसने इश्क की खातिर नसब की बुलंदियों को छोड़ा, इल्म के हुरूर को तोड़ा और मैं के हर बुत को पाश पाश कर दिया। जरा सोचिए, वो सैयदजादा जब पाँव में घंघरू बांधकर जनाना लिबास में अपने मुर्शिद के सामने मिट्टी में नाच रहा होगा तो उस वक्त उसके नफ्स पर क्या गुजरी होगी। लेकिन जब मुर्शिद ने पुकारा कि बुल्हे, हमें सब खबर है, और उसने तलब कर जवाब दिया कि सरकार, मैं बुल्हा नहीं भला हूँ, तो इसी लम्हे जमीन व आसमान थम गए और इश्क जीत गया। बाबा बुल्हे शाह की जिंदगी हमें सिखाती है कि खुदा किताबों में नहीं, तड़पते हुए दिलों में मिलता है, और मुर्शिद की रजा के बगैर ये मंजिल नामुमकिन है। सूफीज़म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ राजा मुश्ताक। आइए आज हम भी अपने दिलों को टटोलें और देखें कि क्या हमारे अंदर भी बुल्हे जैसी तलब मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तसव्वुफ की राह दिखाने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।